سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہماری تیسری مجلس ہے، اور اس حوالے سے ہم 2 مجالس میں کتاب الرحیق المختوم کی وجہ تالیف، زمانہ تالیف اور مصنف کے حالات کے حوالے سے بات مکمل کر چکے ہیں۔ کتاب کے مضمون کو شروع کرنے سے پہلے مصنف نے عرب اقوام اور جغرافیکلی طور پر جزیرۃ العرب کا جو موقع محل ہے اس کا تعارف کرایا ہے، اور ان کے مذاہب کا تعارف کرایا ہے تاکہ عہد نبوی کو پڑھنے والا موازنہ کر سکے کہ انسانیت کس طرح کے حالات سے دوچار تھی جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں اپنی رحمت و انعام فرمایا۔ پہلے کیا حالات تھے اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا حالات ہو گئے، موازنہ کرنے کے بعد صحیح قدر پڑتی ہے کہ ہم جس نعمت سے سرفراز ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس حوالے سے مصنف نے جزیرۃ العرب کا پہلے کچھ تعارف کرایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ عرب کا لغت میں معنی ہے صحرا، کیونکہ جزیرۃ العرب کا بڑا حصہ لکودک صحرا ہے، بے آب و گیا ہے، یعنی نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں چارہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس خطہ ارضی کو عرب کا نام دیا گیا کہ ایسی سرزمین کہ جہاں پانی سبزہ کی کمی ہو اور ایک طویل صحرا پر مشتمل ہو۔ پھر اسے کہتے ہیں جزیرہ نمائے عرب، جزیرہ نما، جزیرہ نما یعنی جزیرے کی طرح۔ ایک ہے حقیقی جزیرہ، جزیرہ وہ خطہ ارضی ہے جس کے چاروں اطراف میں سمندر ہو، کیونکہ خلیج عرب کے جو ممالک ہیں ان کے 3 اطراف میں سمندر ہے، چوتھی طرف میں سمندر نہیں ہے، یعنی مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، جنوب کی طرف سمندر ہے، اور شمال کا جو حصہ ہے وہ آبادی کا ہے۔ تو 3 اطراف خلیج کے ممالک کے سمندر کے اندر ہیں، اس اعتبار سے یہ جزیرے کی طرح کا ہے، یہ جزیرے کی طرح کا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ آپ کو نقشہ تھوڑا سا دکھاتا ہوں۔ اصل میں صحیح اس بات کو سمجھ آنے کے لیے تو بڑا نقشہ ہو اور اس کے ذریعے پہچان کرائی جائے تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تو جزیرہ نمائے عرب ہے جو اس کے 3 اطراف میں سمندر ہے۔ اس کے مشرق کی طرف بحر احمر ہے، جنوب کی طرف بحیرہ عرب یا بحر ہند ہے، اور اس کے مغرب کی طرف یہ خلیج عرب ہے۔ یوں یہ تینوں جانبیں اس کی
समंदर में घिरी हुई हैं। आपको इंशाअल्लाह मैं थोड़ा सा शेख का बनाया हुआ जो नक्शा है उसे सामने रखता हूँ तो आपको अंदाज़ा इससे हो जाएगा। ये खलीज का समंदर है, ये बहीरा अरब है, ये बहीरा अहमर है या बहर कुल्ज़म है। यहाँ ये यमन की आबादी है, तो यहाँ मक्के का इन्होंने इशारा दिया है। तो तीन अतराफ पानी है, तीन अतराफ पानी है और एक तरफ शाम का इलाका ये आबादी है। अच्छा, फिर इसके साथ ही यहाँ बहीरा रूम का सिलसिला चल निकलता है। बड़ा नक्शा आप देखेंगे, बहीरा रूम वो समंदर के जो यूरोपीय ममालिक तक जा फैलाव होता है जिनका, वो समंदर जो यूरोपीय ममालिक तक लोगों के सफ़र का सबब है। तो बहीरा कुल्ज़म और बहीरा रूम को एक नहर मिलाती है, गालिबन नहर सुइस इसे कहते हैं, मिलाती है। यूं जज़ीरा नुमाए अरब में ये खुसूसियत है कि ये सारी दुनिया को समंदर के ज़रिए ये मिलाता है। आप नक्शा देखेंगे, अगर इस रास्ते को अपनाया जाए तो रास्ता बहुत मुख्तसर होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जाने के लिए। और अगर ये रास्ता मुयस्सर ना हो तो यूरोप के इलाकों से आने वालों के लिए ऊपर के समंदर के ज़रिए दूर तक सफ़र करके जाना पड़ता है। यूँ ये जोग्राफिकली तौर पर दुनिया के सफ़र का, उनकी तिजारतों का और उनके नक़्लो हरकत का ये बहुत मुनासिब ख़ित्ता है इस एतबार से। इस तरफ का समंदर यूरोप के साथ जज़ीरतुल अरब को मिलाता है और इसी रास्ते से होते हुए ये जब इस्पानिया पर यानी अंदलुस पर जब मुसलमानों ने हमला किया था तो वो बहरा रूम के रास्ते से हमला किया था। ये हबशा है, हबशा अफ्रीकी ममालिक में है, हबशा अफ्रीकी ममालिक में है। बहरा कुल्ज़म को क्रॉस करते ही जद्दा से आप अफ्रीका में दाखिल हो जाते हैं। और बहीरा अरब है जो ये हिंदुस्तान और बरे सगीर के ममालिक के साथ आपको मिलाता है। तो ये सातों बरे आज़मों की गोद में है ये जगह और सारी दुनिया के समंदरों के साथ इसका लिंक है और ताल्लुक़ है। यूँ मौका महल इतना मुनासिब है कि इस मौका महल से इस्तिफ़ादे की सारी दुनिया को ज़रूरत है, सारी दुनिया को इससे इस्तिफ़ादे की ज़रूरत है। अगर कोई भाई अभी नक्शा बड़े वाला निकाल दे तो आप देखेंगे कि ये दुनिया के ऐन वस्त में तिजारती नुक्ता नज़र से ये बहुत अहमियत का हामिल ये ख़ित्ता है। दस से 13 लाख मुरब्बा मील पर यह आबादी फैली हुई है और फिर इसके साथ साथ ये इंतहाई महफूज ख़ित्ता रहा है। शुरू से यहाँ के लोग आज़ाद रहे हैं। उस हवाले से हमारे मुसन्निफ़ वजह बयान करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि ये लकोदक सहरा है, सहरा होने की वजह से अंदर की आबादियाँ महफूज हैं। सहरा होने की वजह से अंदर की आबादियाँ महफूज हैं। हालांकि
یہ دو بڑی خوفناک طاقتوں کے درمیان، رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہمسائے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر انہیں جو حصار اور جو حفاظت دی تھی کہ ان صحراؤں کو کراس کر کے کون سی فوج آئے اور کہاں آ کر مختصر آبادی پر اپنا قبضہ جمائے، اس وجہ سے یہ قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے اسے دشمنان سے محفوظ رکھا۔ تو قبائلی ان میں نظام تھا اور یہ اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں، ریاستیں انہوں نے قائم کی ہوئی تھی اور باہر کے تسلط سے یہ محفوظ تھے۔ یوں مکمل طور پر یہ لوگ آزاد رہے، یوں مکمل طور پر یہ لوگ آزاد رہے اور بڑی قوتوں کی دسترس سے یہ محفوظ رہے۔ سفروں کے لیے یہ انتہائی موزوں مقام تھا، اس لیے ہر قوم کے لوگوں کا آنا جانا، ان کی تجارتیں، صنعتیں، یہ سب یہاں میسر تھیں، تو اس کے ذریعے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا اور بہت کچھ کمانے کا موقع ملا۔ یہ تو اس خطے کا تعارف ہے جو شیخ نے کیا ہے، اور میں نے اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے یہ رکھا ہے۔ اس کے بعد شیخ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں کی جو آبادی ہے، یہاں عرب قومیں جو آباد ہیں، وہ 3 قسموں میں شیخ نے انہیں تقسیم فرمایا ہے۔ عربوں میں ایک قسم عرب باعدہ کی انہوں نے ذکر کی ہے، باعدہ پرانے گزرے ہوئے۔ عرب باعدہ وہ لوگ ہیں جیسے قوم عاد، قوم ثمود کے لوگ، جن کا قرآن پاک میں تذکرہ تو ملتا ہے، ان کے کھنڈرات اور ان کی بستیوں کی کچھ نہ کچھ نشانیاں، علامتیں ملتی ہیں، اور ان کی تفصیلات سے تاریخ خاموش ہے، تاریخ خاموش ہے۔ عربوں کے اس حصے کو عرب باعدہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی تفصیلات ہمیں میسر نہیں ہے۔ دوسری عربوں کی قسم شیخ نے جو ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ عرب عاربہ ہیں۔ اصل میں حقیقی عرب یہی ہیں، اصل میں حقیقی عرب یہی ہے جو عرب عاربہ کہلاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ عاربہ یارب بن یشجب بن قحطان کی طرف منسوب ہے۔ عرب عاربہ یارب بن یشیب بن قحطان کی طرف منسوب ہے، انہیں یارب کی وجہ سے عاربہ کہا جاتا ہے، اور کیونکہ ان کے اجداد میں قحطان ہے تو ان عربوں کو قحطانی کہتے ہیں، ان عربوں کو قحطانی کہتے ہیں۔ اور تیسری عربوں کی قسم ہے نا جو، وہ مستعربہ ہے، عرب مستعربہ، وہ عرب جو اصل میں تو عرب نہیں تھے، عربوں کے ساتھ تعلق داری، رشتہ داری، ہمسائیگی، دیگر وجوہات سے وہ بعد میں عرب ہو گئے، بعد میں عرب ہو گئے۔ یہ عرب مستعربہ ہیں جو یہ اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جو عرب مستعربہ ہیں یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عرب نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عرب نہیں تھے، لیکن بعد میں اولاد اسماعیل علیہ السلام عربوں میں شامل ہو گئے، لیکن کیونکہ یہ اصلی عرب نہیں تھے اس لیے انہیں مستعربہ کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے عربی زبان کو اپنا لیا اور پھر عرب ہو گئے۔
عرب مستعربہ کا نسب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تک جا پہنچتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے یہ جو عرب ہیں انہیں عدنانی کہا جاتا ہے، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک بالاتفاق تاریخی طور پر وہ صحیح ترین نسب ہے۔ یہ تینوں نسب کے حصے شیخ نے دیے ہیں، 75 نمبر صفحے پر ہم پڑھیں گے، لیکن عدنان تک یہ نسب کیسے پہنچتا ہے؟ شیخ نے یہ نسب دیا ہے سیرت ابن ہشام کے حوالے سے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ پھر عدنان کے بعد اسماعیل علیہ السلام تک دوسرا سٹیپ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک تیسرا۔ تو یہ صحیح ترین جو نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تاریخ میں مذکور ہے، شیخ کہتے ہیں کہ وہ عدنان تک تو کنفرم ہے۔ تو جو عرب مستعربہ ہیں، یعنی بعد میں عرب بننے والے، وہ اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں، یہ عدنانی عرب کہلاتے ہیں۔ ان کے بزرگوں میں ایک بزرگ عدنان گزرے۔ جو اصل عربہ ہیں وہ قحطانی عرب کہلاتے ہیں، اور جو بعد میں عرب بننے والے ہیں یہ عدنانی عرب کہلاتے ہیں۔ یہ عربوں کی 3 اقسام شیخ نے ذکر کی ہیں۔ عرب عاربہ جو ہے، کیونکہ باعدہ کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد جو عاربہ ہیں اصل عرب، ان کا مسکن یمن تھا، یہ یمن کے رہائشی تھے، ان کے کئی قبائل تھے۔ ان قبیلوں میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، مصنف فرماتے ہیں۔ ایک ہمیر قبیلہ ہے اور ایک کاہلان قبیلہ ہے۔ ایک ہمیر ہے اور ایک کاہلان قبیلہ ہے۔ ہمیر قبیلہ وہیں یمن میں ہی رہا، اور جو کاہلانی تھے، کاہلانی لوگ یہ جزیرۃ العرب کے مختلف خطوں میں ان کے قبائل تقسیم ہو گئے، اور انہی کاہلانیوں میں مدینے کے اوس اور خزرج جو ہے وہ بھی کاہلانی عربوں میں سے ہے، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ بنے۔ یہ ہے عرب عاربہ میں سے، اور عاربہ میں کاہلانی قبیلے سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ کاہلانیوں کو غسانی کہا جاتا ہے، انہوں نے غسان پر حکومت کی۔ جو عرب مستعربہ ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد والے، ان کے عرب بننے کی ایک بڑی عظیم داستان ہے، جو ہم احادیث میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہاں شیخ نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عراق کے علاقے اور سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دریائے فرات کے مغربی کنارے پر ایک آبادی کا نام ہے۔ آج کل کوفہ اس کے قریب ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اور سے حران کے علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔
پھر حران سے فلسطین تشریف لے گئے، اور احادیث میں ابراہیم علیہ السلام کے مصر جانے کا تذکرہ بھی ملتا ہے، میں آگے چل کر یہ ذکر کرتا ہوں۔ جو اصل بطور مسکن جس ملک کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا وہ فلسطین کا تھا، اور مصر جانے کا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حدیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں اپنی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر میں ہے۔ مصر کی بادشاہت کسی ظالم حکمران کے ہاتھ میں تھی جو عیاش طبع تھا اور عفت عزت ریزی کی ترکیبوں میں رہتا تھا۔ سارہ علیہ السلام کا تذکرہ اس کے متعلقین نے اسے جا کے بتایا کہ آپ کی سرزمین پر ایک جوڑا آیا ہے، ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک خاتون ہے اور وہ خوشنما ہے وغیرہ، تو اس نے حکم دیا کہ انہیں لے آؤ۔ لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا گیا کہ یہ خاتون کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا ضابطہ یہ تھا کہ اگر شوہر اور بیوی ایک ساتھ ہوں اور بیوی اس کی نگاہ انتخاب میں آ جائے تو وہ شوہر کو قتل کر دیتا تھا۔ تو جان کا بچانا زیادہ ضروری تھا، اس لیے انہیں بہن کہا تاکہ جان محفوظ رہ سکے، اور سارہ علیہ السلام سے بھی کہا کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ میری بہن لگتی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں یا تم مسلمان ہو یا میں ایماندار ہوں، تو ایماندار آپس میں اخوت کا رشتہ رکھتے ہیں، تو میرا ارادہ یہی تھا وہ تم سے پوچھے تو مجھے جھٹلا نہ دینا۔ گرفتار کیا گیا، پوچھا گیا، ارادہ گناہ اس نے کیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، اس نے موقع دیا، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو یہ بات جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی، تو اس ظالم کے ہاتھ کو مجھ تک پہنچنے سے روک دے۔ یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اس کے ہاتھ کو تڑپنے لگا۔ پھر ان اماں جی نے دعا کی کہ اے اللہ یہ مر گیا میری بد دعا کے ذریعے، تو لوگوں نے اس انتقام میں مجھے نقصان پہنچانا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو تم نے قتل کر دیا ہے، اللہ تو اپنا کرم فرما، اس کا وبال میرے سر نہ آ جائے۔ دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مئی کوئی اللہ والی ہے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ، جنہیں کہا جاتا ہے علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ہاجرہ کو ان کی خدمت پر معمور کر دیا، ان کی غلامی میں دے دیا، اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام انہیں ان کی خدمت میں دے دیا۔ یوں یہ مصر سے واپس پلٹے تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی زوجہ سارہ علیہ السلام ہیں، اور ان کی باندی ہاجرہ علیہ السلام ہیں۔ ہم نے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا ہے کہ بندے کی یہ بھی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس پر کوئی وبال آئے، کوئی مرض آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی دکھ آئے، اور اس دکھ کے بعد اسے شعور آ جائے،
اور وہ شخص یا وہ قومیں سخت بدقسمت ہوتی ہیں کہ جو مسلسل دھکے کھا رہی ہیں اور پھر شعور نہ آ رہا، جو مسلسل بھوک کا شکار اور پھر شعور نہ آئے، جو مسلسل بد امنی کا شکار ہوں، خون خرابے کا شکار ہوں، افلاس کا شکار ہوں، اضطراب کا شکار ہوں، پھر بھی ان کی مسجدیں ویران، پھر بھی ان کی مسجدیں ویران، پھر بھی وہ اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر میں لوگوں کے پیٹ کاٹتے رہے۔ میں نے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا ہے نا، اور حقیقت حال یہی ہے کہ ہمیں ایک ایشو مل گیا ہے حالات کی خرابی کا، اس وجہ سے ہم نے اندھا دھند معاملہ شروع کر دیا ہے کہ آپ مد مقابل میں سکت نہیں ہے ہم سے بحث کرنے کی۔ منافع خوروں کے لیے یہ سیزن کے دن ہے، تجوریاں بھرنے والوں کے لیے یہ سیزن کے دن ہے۔ ایک کو لاکھ بناؤ، لاکھ کو 10 لاکھ بناؤ، آسانی سے بناؤ۔ قوم ذہنی طور پر تیار ہے کہ جو کہو گے وہی ریٹ سمجھا جائے گا، وہی ریٹ سمجھا جائے گا۔ بڑھتا ہے من پر 400 300 اور بڑھانے والا کلو پر 70 روپے بڑھائے بیٹھا ہوتا ہے، بڑھانے والا کلو پر 70 بڑھائے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ مصیبتوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا بے سمجھیوں سے ڈر لگتا ہے، جتنا بے سمجھیوں سے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت شعور نصیب فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے ایک ہاتھ شل ہوا اور فوراً سمجھ گیا اور اپنی بیٹی کو خدمت میں لگا دیا۔ اللہ کا کرنا، بیٹی اس خدمت میں رہی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، خلیل اللہ کی اولاد نہیں تھی۔ اولادیں دینے کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ تو دے دے، کوئی روک نہیں سکتا، تو روک دے، کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی ہے نا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما۔ وہ چاہے تو بیٹیوں سے گھر بھر دے، وہ چاہے تو بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹی ایک بھی نہ دے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے، چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ خلیل اللہ کو اولاد سے محروم رکھا تو سمجھ کیا آئی کہ خزانوں کا مالک اللہ ہے، فیصلوں کا مالک اللہ ہے، قدرتوں کا مالک اللہ ہے، خزانے بخشنے والا اللہ ہے۔ دعائیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، دعاؤں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے، پھر دی بھی صحیح اللہ رب العزت نے۔ بندے کا کام تو التجا کرنا ہے، اور فیصلے اللہ کے ہیں کہ وہ کب دے، کتنا دے، دینا چاہے نہ دینا چاہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے یہاں تو اولاد خلیل اللہ کو نہیں ملی، تو انہوں نے اپنی باندی ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں دے دیا کہ شاید ان کے ذریعے اللہ آپ کو اولاد نصیب فرما دے۔ اولاد اللہ نے دے دی۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اولاد ہو گئی۔ جو حقیقی زوجہ تھی، پہلے والی تھی، صاحب درجہ تھی، صاحب منصب تھی، ان کے یہاں نہ ہوئی، اور جو باندی بنی تھی ان کے یہاں اولاد ہو گئی۔ فطری بات ہے، کچھ محسوس ہونے لگا، کچھ محسوس ہونے لگا۔ جب خاتون خانہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے تو زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا مان بڑھ جاتا ہے، اس کا بھروسہ اعتماد بڑھ جاتا ہے، وہ اب اپنے آپ کو قوت میں محسوس کرتی ہے۔ اور خاتون کے یہاں اولاد نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو کچھ غیر محفوظ محسوس کرتی ہے۔
کچھ محسوس کرنے لگی سارہ علیہ السلام، اور یہ محسوس کرنا فطری ہے۔ فطری جو مجبوریاں آپ میں ہم میں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، ان احساسات پر اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے، ان احساسات پر اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے۔ وہ احساسات نافرمانی پر آمادہ کر دیں تو پکڑ ہے، وہ احساسات نافرمانی پر آمادہ کر دیں تو پکڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نا، اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو میرے اختیار میں انصاف ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، اور جو میرے بس میں نہیں ہے تیرے بس میں ہے اس پر میری گرفت نہ فرمانا، اس پر میری گرفت نہ فرمانا۔ محسوس کرنے لگی، محسوس کرنے لگی۔ اس احساس کو اللہ رب العزت نے اہمیت دی، اللہ والی تھی، اللہ نے اسے اہمیت دی، اور اللہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے ان گنت فوائد اور حکمتیں ہوتی ہیں، ان گنت فوائد اور حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ احساس ہی مدینے کی آبادی کا سبب بنا، بیت اللہ کی تعمیر کا سبب بنا، کلیم اور انبیاء بنی اسرائیل کی بعثت کا سبب بنا، مکے کی آبادی کا سبب بنا۔ اللہ کی حکمتیں تھی، اسی ذریعے اللہ رب العزت نے مکے کو آباد فرما دیا۔ اب ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی، سارہ علیہ السلام محسوس کرتی، بالآخر وہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے تاکہ انہیں علم نہ ہو کہ ہم ہو گئے ہیں، وہ اپنے کمر بند کو لٹکا لیتی، کمر بند کو لٹکا لیتی، چادر پیچھے گھسٹ رہی ہوتی، جس کی وجہ سے لطوفی اثران سارا، جس کی وجہ سے پیروں کے نشان مٹ جاتے، سارا کے علم میں نہ آتا علیہ السلام کہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئی، ان کا دل برا نہ ہوتا۔ سوکنوں کے درمیان اس قدر احساس، اس قدر ان کی پریشانی کا خیال کرنا، یہ نبوی گھرانوں کے شایع نشان ہے، یہ نبوی گھرانوں کے شایع نشان ہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ آپ ایسا کیجئے، ایک فیملی کو یہاں بسائیے اور ایک فیملی کو مکے جا بسائیے، ایک فیملی کو مکے جا بسائیے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ۔ بس یہاں بات دورانیہ زیادہ ہو گیا ہے، ہم بات کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، اور یہیں سے بات اگلے ہفتے کی کلاس میں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہ سارہ علیہ السلام کی کسی نعوذ باللہ کسی حسد یا جیلسی کے پیش نظر جیسے کوئی اکتا جاتا ہے انہیں دور نہیں پھینک گئے، نہ، یہ تاثر باطل ہے، یہ تاثر باطل ہے۔ انبیاء اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اور یہی کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے، انہوں نے کہا کوئی خطا ہوئی ہے، آپ یہاں کیوں بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا رب تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ بخاری میں الفاظ ہیں، میں شاید کوشش کروں کہ اگلے ہفتے کے سبق میں وہ حدیث ساری سنا دوں آپ کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ گھریلو جھگڑوں سے اکتاہٹ نہیں تھی خلیل اللہ کی، یہاں کوئی حسد کی فضا نہیں تھی، یہاں کوئی روز کی لڑائیاں نہیں ہو رہی تھی، ایک فطری احساس ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ حکم الہی تھا کہ آپ اسماعیل اور ام اسماعیل
علیہ السلام کو آپ مکے میں چھوڑ آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور اللہ نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے مقام کی پہچان قرار دی۔ اللہ نے ہی بیت اللہ کے مقام کی ابراہیم علیہ السلام کو پہچان قرار دی۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجوریں لی، کچھ سامان خوردنوش لیا، کوئی پانی لیا، سواری پر بٹھایا، شیرخوار اور ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کو لیا، عراق فلسطین سے چلے مکے آئے۔ بس کہنا ہی آسان ہے، بس کہنا ہی آسان ہے۔ وہاں سے چلے یہاں آئے۔ بس ہو جاتی ہے بندہ جب صرف مکے سے طائف تک جاتا ہے تو، اور فلسطین سے چلے یہاں آئے رب تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے، یہاں چھوڑ گئے۔ واقعہ پورا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، مجھے یاد رہا تو میں اگلے ہفتے کے سبق میں وہ واقعہ حدیث کے متن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔